करोड़ियों पे इश्यूज बने हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मतलब कई इश्यूज हैं जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मामला जो आने वाला है, और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने वाज़ेह किया था कि आने वाली सर्दियों में शदीद बहरान होगा गैस का और बिजली का, जो कि आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही हैं उससे मतलब क्लियर हो गया। इवन वफाकी वज़ीर साहब भी कह रहे हैं हमारे साथ कि ये बहुत बहरान होगा और हम मतलब उसमें कोशिश कर रहे हैं कि लोड मैनेजमेंट कर लें। तो इस तरह के बयान तो देते रहते हैं, लेकिन मैं आगाही दे रहा हूँ और मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से कि इस गैस के मामले को देखें। पिछले साल भी शदीद यहाँ गैस की शॉर्टेज रही सर्दियों में, इस दफ़ा भी बहुत शदीद बहरान आने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने बिड्स दाखिल की थी, जो टेंडर्स कॉल किए थे, इनकी अपनी रेपुटेशन, इनकी कारकर्दगी, इनकी जो डीलिंग की वजह से एक भी दुनिया के कंपनीज ने टेंडर नहीं भरा। तो मतलब ये इनकी कारकर्दगी तो यहीं से जाहिर होती है। किसी दुनिया में किसी भी आदमी को पीटीआई की हुकूमत के वजीरों पर, उनकी डिपार्टमेंट्स पे, उनके टेंडर डॉक्यूमेंट्स पे एतमाद नहीं रहा, और जिसकी वजह से जब एलएनजी कार्गोज नहीं आएंगे इधर, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी शदीद यहाँ कमी होगी और लोग यहाँ मतलब सर्दियों में किस मुसीबत में का सामना करेंगे। उसके बाद पहले उन्होंने दूसरा दिया था कि जी बिजली का इस्तेमाल करें, गैस हम कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। भाई बिजली होगी तो आप देंगे ना। आप 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में जारी है। इवन सर्दियाँ आ रही हैं फिर भी वो लोड शेडिंग जारी है। आप बिजली की चोरी पकड़ नहीं सकते, आप उनको रोक नहीं सकते। आपके अपने लोग मिले हुए हैं बिजली की चोरी में, तो आप लोगों को बिजली कैसे देंगे? तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान के अवाम वैसे ही बहुत मुसीबत में घिरे हुए हैं, तो इससे और भी मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको हम बाज़ाब्ता तौर पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा करते हैं कि इस मसले को देखें। हमने तो पहले भी कहा था कि आपसे इस चीज़ें संभलती नहीं हैं। हमने कहा था कि हमारी नुमाइंदगियाँ नहीं हैं सूबों की, और ख़ास तौर पर सिंध की नुमाइंदगी जहाँ सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, और वहाँ के लोग वहाँ के फैसला करने वाले इदारों में नहीं बैठे। ओगरा हो गया, एनटीडीसी हो गया, और इस तरह के कई इदारे, सुई सदरन हो गया, वहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। खुद बैठ के फैसले करते हैं, और उसका हशर आप देख लें कि मतलब 3 साल में 7 मरतबा इजाफा हो चुका है पेट्रोलियम की मसनूआत में, और 3 सालों में गैस की कीमतों में 350% इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत 8 रुपये फी यूनिट थी, अब 23 रुपये फी यूनिट है, और वो भी फिर लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर जलते हैं, तो मतलब यकीन रखें लोग बेचारे चंदा करके इसको ठीक कराते हैं। ये इनका हाल है। आवाम की चीखें निकल गई हैं, मतलब इतनी महंगाई के बावजूद भी कोई मतलब यहाँ सुनने वाला नहीं है, और ये अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं और अपने चीज़ों को मतलब दुरुस्त नहीं कर पा रहे। तो यहाँ इशू जिस तरह शुरू में मैंने बात की, इशू एक नहीं है। आटे का इशू टोटल फेल, घी का इशू टोटल फेल फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ मतलब चीनी का बहरान टोटल फेल। आप देखिए मतलब वो चीज़ दालें हैं वो उनको नहीं मिल रही। मतलब ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये ज़रूरी मुल्क है जहाँ मतलब अल्लाह की मेहरबानी से ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और मेहनत कश यहाँ के लोग हैं, उनके किसान हैं, फिर भी हम सब चीज़ें दरामद कर रहे हैं। और मतलब जो फूड सिक्योरिटी का आंसर था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें मतलब कभी खुराक की किल्लत नहीं हो सकती, वो अब दरामद कर रहे हैं हम बाहर से चीज़ें, पेट्रोल और वो तो छोड़ें। हमने एनर्जी के बारे में भी हमने सिंध हुकूमत ने कहा था कि भाई आपको एनर्जी का मसला है तो आप वज़ीर आला सिंध से रब्ता करें, उसका भी इलाज सिंध के पास है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे कोयले से बिजली बनती हो। इस वक्त खर का कोयला पूरे पाकिस्तान में सस्ता तरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस वक्त सस्ता तरीन $250 पर टन बाहर का कोयला है।
یہ تقریباً ابھی تو اس وقت $40-45 پر ٹن ہے. آنے والے دنوں میں جب فیز 3 ہوگا تو یہ $30 سے بھی کم ہو جائے گا, $27-28 پہ ہو جائے گا. اس وقت بھی کم ہے. خدارا آپ عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں. آپ سندھ کو اس طرح سائڈ نہ کریں, سندھ کے لوگوں کو اس طرح نہ کریں, اور ہم آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ رابطہ کریں سندھ حکومت سے. انرجی کرائسس ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. آپ کے اتنا مہنگا کولا ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں. ڈالر آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. $116 تھا جب یہ حکومت آئی تھی, اب $170 کا ڈالر, $71 کا ڈالر پہنچ گیا. تو مطلب یہ ان سے چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں. ٹوٹل فیلئر ہو گئی ہے ان کی. انرجی کا ایشو ہو یا باقی ایشوز ہوں, تو اب سونے پہ سہاگا مطلب ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا. اس وقت ملک کے جس حالات سے گزر رہا ہے, افغان ایشو, امریکن پاکستان کے تعلقات, FATF اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے IMF, اس کے باوجود انہوں نے نیا پنگا کھڑا کر کے ایک جو کہ ہماری ملوث افواج کے ساتھ ایک نیا دروازہ کھول دیا ایک اختلافات کا, چیزوں کا. کل سے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں. مطلب ایک کوئی چیز ادارے انہوں نے تباہ کر دیے. قومی اسمبلی سب سے پہلے ہٹ ہوئی, سینٹ ہٹ ہوئی, CCI ادارہ ہے جو سب سے مطلب تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, اس میں مطلب یقین رکھیں آپ, فیصلے ایک ہوتے ہیں, منٹس دوسرے آتے ہیں. ہم نے باضابطہ طور پہ رائٹنگ میں ان کو لکھ کے بھیجا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ یہ منٹس غلط ریکارڈ کیے ہیں آپ نے, فیصلے ایک ہوئے ہیں, آپ نے دوسرے فیصلے لکھ کے بھجوا دیے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ مطلب ایسی زیادتی ہے پورے ملک کے عوام کے ساتھ. CCI مقدس ادارہ ہے, تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. جب صوبوں کو اعتراضات ہوتے ہیں, کوئی اختلافات ہوتے ہیں, تو اس میں بیٹھ کے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. لیکن مطلب وہاں بھی مطلب جھوٹ, اور ان کے وفاقی وزراء تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے, لیکن شرم بھی نہیں آتی. مطلب کبھی کچھ ایک ہی وزیر 3 دفعہ ایک دن میں اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. تو مطلب اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت شدید بحران ہے ملک میں, اور اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے ہماری. اور یہ تو خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کے حالات بہت خراب ہیں. ڈالر کے آپ دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹس بیٹھ رہی ہیں. تمام جو فیلیورز ہیں, پالیسیاں ہیں PTI حکومت کی ہیں. اور یہ مطلب الزام کبھی اس پہ الزام, کبھی اس پہ الزام. یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ یہ PTI کی گورنمنٹ نے تباہ کی. یہ خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ مطلب کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ مطلب بات چیت بھی بند ہو جاتی تھی. کبھی بھی نہیں ہوا اس طرح. جہاں میں کئی دفعہ MP رہا ہوں, جب بھی ہوتی تو اپوزیشن اور ہم ایک بہترین تعلقات کے ساتھ رہتے تھے. لیکن خان صاحب کی پالیسیوں نے بالکل مخالفت اور ایسا صورتحال پیدا کر دی ہے جیسے دشمن کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے. یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے, یہ ملک کے مفاد کے لیے صحیح نہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جو نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت ملک کے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں اس صورت میں کہ افغانستان کا بہت بڑا ایشو ہے, اور پاکستان پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ افغان ایشو ہم لوگوں نے پیدا کیا. امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات, چائنا کے ساتھ بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں رہی. CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں سب ڈیلے ہو رہے ہیں, اور وہاں بھی مطلب چیزوں کا صحیح ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کی لائف لائن اس وقت CPEC کے مطلب فنڈنگ ہے, اور CPEC کے ایشوز ہیں وہاں بھی صحیح نہیں ہے. تو مطلب کہاں صحیح ہوں گے پھر؟ مطلب میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور خاص طور پہ میں پھر دوبارہ آخر میں آؤں گا کہ انرجی کے جو مسئلے ہیں وہ فوری طور پہ حل کریں. یہاں بہت بڑا بحران آنے والا ہے, اور جو کہ ان سے سنبھلنا نہیں ہے. یہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ صرف تنقید اور تنقید کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو گیس کا بحران ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بحران ہوگا. اس کے ساتھ ہی بجلی کا بحران بھی آئے گا. اور اکانومی ویسے بیٹھی ہوئی ہے, انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں. اور سیل کے ساتھ جو زیادتی ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ 70% ہم گیس لوکل اپنا پروڈکشن سے دیں گے. اور وزیر صاحب حماد صاحب کا بیان تھا کل رات کا, وہ گیس کی میجارٹی سندھ سے نکلتی ہے, اور سندھ کو ہی محروم کر دیا جاتا ہے گیس سے. ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو انڈسٹریز میں گیس نہیں ہے. CNG سے لاکھوں ہزاروں آدمیوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے, وہ بند ہے. مطلب سندھ کے ساتھ ایک خصوصی ایک دشمنی چل رہی ہے, مخالفت چل رہی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ صوبہ جو کہ تمام چیزیں فراہم کرنے میں سب سے آگے ہے, اور مطلب ان سے تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے ہیرو, سپر ہیرو کی نماز جنازہ میں بھی یہ جا سکیں. وہ بھی ہمارے
سی ایم سندھ وہاں پہنچے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے ان کے نماز جنازہ میں ان کی جو خالق رضی سے ملے تو ان کے ساتھ آخری رخصتی میں صوبہ سندھ نے اپنا کردار ادا کیا. ایون آپ وہ دیکھ لیں ہمارے جو پاکستان کے بیسٹ کامیڈین عمر شریف کا، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ نے پارٹ کیا. سندھ گورنمنٹ ہر معاملے میں کھڑی ہے. ابھی بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کا ہاتھ پکڑیں، ہم آپ کو انرجی کا مسئلہ بھی حل کر کے دیتے ہیں. پانی کی جاتی ہے تو وہ بھی سندھ کے ساتھ، گیس کی جاتی ہے تو وہ بھی سندھ کے ساتھ، بجلی کی جاتی ہے تو وہ بھی سندھ کے ساتھ، نمائندگی نہیں ہے تو وہ بھی ہماری نمائندگی نہیں ہے، اداروں میں فیصلے آپ کر لیتے ہیں. اور مہنگائی تو پورے ملک کا ایک مسئلہ بن چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم بچا ہے. شاید یا تو یہ خود مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کی حکومت مزید نہیں چلنی تو انہوں نے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جس طرح جو کام چلتا ہے اس طرح ہونے دیں. لیکن ہم ان کو پہلے بھی ہم ہوشیار کر چکے ہیں. اب پھر ہم ان کو وارننگ کے لیے آج یہ پریس کانفرنس میں رکھی ہے کہ یہ کم از کم آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم سندھ کو تو اتنی گیس دیں کہ ہم اپنے لوگوں کو گیس دے سکیں، ہم اپنے لوگوں کو سنبھال سکیں، بجلی پیدا کر سکیں. تو اسی کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی تھی. اور مزید کسی دوست کو کوئی بات کرنی ہو تو کچھ کوئی اور تو کوئی پوائنٹ نہیں رہے گا. جیسا مجھے وہاں کے سوال مانی کو گیس چینج وہاں کے خبر ہوں سندھ میں انہوں نے احتجاج رہے تو مقامی ماण्हुनि खे नज़र अंदाज़ कयो वञे थो ऐं अहिड़े ई खरकोट समेत ॿियूं अहिड़ियूं कंपनियूं जेके मक़ामी माण्हुनि खे उते रोज़गार नथा ॾियनि. छा सिंध जे माण्हुनि में अहिड़ियत न आहे या पंजाब जा माण्हू एॾा होशियार आहिनि जो हिते सिंध में उन्हनि खे دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سندھ کے ساتھ اس حکومت میں بے انتہا ایشوز پر زیادتی ہو رہی ہے. اس میں ایک مین ایشو یہ بھی ہے جہاں گیس پیدا ہوتی ہے، جہاں فرٹیلائزر پیدا ہوتا ہے سندھ میں پیدا ہوتا ہے، سندھ کی گیس سے پیدا ہوتا ہے، کوئلہ ہے یہاں سے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ہماری کمپنی ہے سندھ گورنمنٹ کی SCCMC سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی، اس میں مطلب 70-80% تک لوگ جو ہیں لوکل ہیں. اس کی ہم نے دی بھی ہے پوری تفصیل، اور ہم تھرڈ پارٹی ایویلویشن بھی کرانے جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس کمپنیاں ہیں ان کی، خاص طور پہ چائنیز کمپنی میں بلاک 1 میں بہت شکایت ہے روزگار کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان کمپنیز کو دینا چاہیے، اور جو انرجی ڈپارٹمنٹ کے اس میں آتی ہیں ہم ان پر کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ ہائی کورٹ سندھ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اور کیس وہاں چل رہے ہیں، اس لیے ہم سب خاموشیں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم اپنا پارٹ پلے کریں گے اور سندھ کے لوگوں کو دیں گے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ اس کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے. یہ بیٹھے یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مطلب کسی کے ساتھ بھی بول چال تک بند ہے. یہ قانون بدل دیتے ہیں. اگر لیڈر آف اپوزیشن سے بات کرنی ہے کسی ایشو پہ تو یہ قانون بدل کے صدر کے پاس اس چیز کو بھیج دیتے. تو یہ مطلب کوئی اس طرح ملک چلتے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں بات، انہوں نے ابھی بھی جو اس معاملے میں بات کی ہے جو کل پرسوں سے چل رہا ہے، وہ بھی مطلب ایسی ہے کہ بھئی آپ یہ جو میرٹ پہ فیصلے کریں، چیزوں کو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس پہ آپ ضرور کریں. لیکن اس وقت ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اور مطلب پھر بھی آپ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. ایک طرف آپ دوسری طرف بھارت کی سرکار نے عوام کو کہا ہے کہ بڑے گیس بحران کے لیے تیار ہو جائے، یعنی عوام گیس بحران کے لیے تیار ہو جائے. مسئلے کا حل نہیں. اس میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں نا، پھر جان چھوڑیں لوگوں کی. آپ خود بھی نہیں سنبھال سکتے. مطلب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایشوز کتنے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں. خوراک کا ایشو ہے، گیس کا ایشو ہے. جب گیس کا بحران آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ہوشیاری ہو کہ آپ اس پہ کام کریں. لیکن ان کی ساکھ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان کے جو اپنا بٹس ڈال رہے ہیں یہ گیس کے لیے اور باقی اس قسم کے لیے، لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو یہ مطلب ان کی جو اعتماد یہ کھو چکے ہیں بین الاقوامی طور پہ. لوکلی تو یہ کھو ہی چکے تھے، اب بین الاقوامی طور پہ بھی اعتماد دنیا کی کمپنیوں کا کھو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ مطلب یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بحران آنے والا ہے. تو بھئی آپ کس مرض کی دوا ہو؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے وہ چھوڑیں اور قومی حکومت بنائیں جو سب مل کے اس مسئلے کو نکالیں.
پھر شفاف الیکشن کرائیں اور پھر آنے والی حکومت کو یہ بات دوڑ دے دیں، کیونکہ ان سے سنبھلنے کا ہے نہیں.